बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं। ये हमारे सामने इम्कान बहुत कम था कि होगा, लेकिन हो गया है। मलिक रियाज ने ज़बान खोली है और इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास दो बार आई। एक पहली बार इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन का एक हिस्सा और आया, लेकिन चूंकि उस इन्फॉर्मेशन की कुछ कड़ियाँ नामुकम्मल थीं तो वो मैंने आपको नहीं दी थी। अब मलिक रियाज ने जितनी बात की है उससे आगे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत अहम सोर्स से ये मालूमात सामने आ रही हैं, ये मालूमात मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा अब मलिक रियाज के बोल देने का मतलब क्या है, फजलुर रहमान को बड़ी ऑफ़र है, इस ऑफ़र का मतलब क्या है, हमारे यहाँ जिस जगह ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं, जिस जगह टेम्परेचर पहुँच चुका है, इस जगह टेम्परेचर पहुँचने का मतलब क्या है, ये भी अभी आपके सामने रखेंगे। अनवर मकसूद साहब बैरून मुल्क हैं, कनाडा में हैं। कनाडा से हमारे दोस्त बदर मुनीर, उनकी मुसलसल बदर मुनीर चौधरी वीडियोज़ दे रहे हैं, तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। अनवर मसूद साहब की ये वायरल वीडियो पाकिस्तान के मौजूदा हालात और इमरान खान के बारे में क्या बताती है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मलिक रियाज की बात से। मलिक रियाज ने क्या किया, देखिए मलिक रियाज ने एक अदद ट्वीट किया है। ये ट्वीट इंग्लिश में भी है, ये ट्वीट उर्दू में भी है, तवील ट्वीट है। और इस तवील ट्वीट के ज़रिए मलिक रियाज ने हमें ये बताया है कि मलिक रियाज पर बहुत शदीद दबाव है। अब अगर दबाव मलिक रियाज पर हो तो इसका क्या मतलब है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वायरल ये एक चीज़ हो रही है और लोग इसका मतलब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। पहले मैं मलिक रियाज का ट्वीट आपको बता दूं। मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब एक साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। अब एक साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मलिक रियाज ने मोहरा बनने से इनकार किया है। मलिक रियाज लिखता है, पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया है। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी, ये मलिक रियाज कह रहा है, ओवर माई डेड बॉडी, अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ। जो भी उर्दू है मलिक रियाज ने लिखी है, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करेगा और मुझे सुरखरू करेगा। आखिर में लिखा है इंशाअल्लाह। अब ये मलिक रियाज ने लिखा है। देखिए, एक इमरान खान के हवाले से मलिक रियाज पर शदीद दबाव है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है, हर शख्स आपको बता रहा है। दूसरा, लोग एक और बात कर रहे हैं, मुझे उस पर हंसी आती है। मलिक रियाज डट गया या मलिक रियाज डट गए, लोग ये बात कर रहे हैं। और लोग ये भी बात कर रहे हैं, जुमला बड़ा वायरल हो रहा है, इमरान खान ने कैसे कैसे लोगों को इनकलाबी बना दिया, लोग ये बात भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था इससे आगे की इंफॉर्मेशन और फिर मैं आपको अपनी राय के साथ इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मलिक रियाज से गुज़श्ता सवा साल में, 1.5 साल में पाकिस्तान की दो अहम तरीन शख्सियात ने कम अज़ कम 2 बार बिल मुशाफा आमने सामने बैठकर बात की है। मलिक रियाज से पाकिस्तान की 2 अहम तरीन शख्सियात ने कम अज़ कम 2 बार आमने सामने बैठकर बात की है। जो मुझे मालूमात मिल रही हैं उनके मुताबिक, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मलिक रियाज से बराह रास्त जो राब्ता है इन्हीं शख्सियात का, यानी अगर ये बिलमुशाफा मुलाकात ना हो तो बराह रास्त जो राब्ता है वो भी कम अज़ कम 3 बार हुआ है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट राब्ते हैं
پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اور یہ جو ملک ریاض کی تحریر ہے یہ بھی ملٹیپل رابطے ہیں، ملٹیپل. تو ملک ریاض کو مسلسل رام کرنے کی، راضی کرنے کی، سمجھانے کی، اپنے موقف پر لانے کی کوشش کی گئی ہے، بار بار کی گئی ہے. تو کیا ملک ریاض کو کوئی عمران خان سے شدید محبت ہو گئی ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ عمران خان کے معاملے میں ڈٹ گیا ہے، پاکستان کے سسٹم کے سامنے، سسٹم چلانے والوں کے سامنے، پاکستان کی اہم ترین سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، ادھر ہوں ادھر ہوں، کہیں ان کے سامنے ڈٹ گیا ہے؟ کیا ملک ریاض نے یہ کر دیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے؟ میں نے آپ سے کہا نا پہلے بھی، مجھے ہنسی آتی ہے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ملک ریاض ڈٹ گئے، ملک ریاض انقلابی. مطلب جس بندے پر یہ جو الزام ہے نا، ایکچولی جو الزام ہے کہ ملک ریاض نے اتنی زمین ہتھیا لی، یہ الزام بھی تھوڑا ہے. آپ جا کے ذرا سندھ میں جو لوگ اپنے گوٹھوں سے، اپنی زمینوں سے محروم ہوئے ہیں، جن کی جھگیاں توڑی گئیں، جن کو ان کی زمینوں سے اٹھایا گیا، جن کو مارا پیٹا گیا، جن میں سے بعض افراد کی جان تک لی گئی، یہ الزام ہے نا کہ ملک ریاض کی ٹیم نے کیا کچھ نہیں کیا، ملک ریاض کے لیے زمینیں خالی کرانے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ذرا جا کے ان کا حال چیک کیجیے. آپ ذرا امتیاز چانڈیوں سے پوچھیے، آپ ذرا ڈان اخبار کے جتنے اس معاملے پر رائٹ اپس ہیں ان کو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا. آپ بحریہ ٹاؤن خود جائیے، اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے مرکزی دروازے سے بحریہ ٹاؤن آئیفل ٹاور اندر تک، وہ جو سامنے نا جنا کمرشل ایونیو، جنا ایونیو، وہاں سے اینڈ تک آئیفل ٹاور تک جائیے، گرینڈ جامع مسجد کے سامنے سے گولف کورس وغیرہ یہ وہ کراس کرتے آخر تک جائیے آئیفل ٹاور تک. اور اس آئیفل ٹاور کے بعد بھی پھر آپ کو جو نظر آئے گا نا، اس میں زمین ہی زمین ہے، اس پر کچھ نہیں ہے. اور پھر وہ BTK 2 بحریہ ٹاؤن کراچی 2، یہ جام شورو، ضلع جام شورو تک چلا جاتا ہے کام. اس کی یہ قیمت بنتی ہے جو ملک ریاض دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ سپریم کورٹ سے سیٹلڈ ہے تو اب یہ قانونی ہو گیا، اس کو ایک لیگل کور مل گیا. مگر آپ بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے ریئل اسٹیٹ ڈیلر سے پوچھیے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کی یہ قیمت بنتی ہے. تو یہ کام ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے علاوہ جو ہوا ہے. اور ملک ریاض نے خود نہیں کہا، سلیم خان صافی کے پروگرام میں بیٹھ کر فائلوں کو پہیے لگانے کی بات نہیں کی. تو بھاڑ میں گیا سسٹم وغیرہ، قانون اور باقی چیزیں اور عدالتوں میں ثابت کرنا. کیا ہمیں نہیں پتا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے سامنے کی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ملک ریاض سے رابطے ہوئے، ملک ریاض کو نظر آ رہا ہے کہ کیا چیز چل سکتی ہے. کوئی عمران خان کی محبت نہیں ہے، کوئی نواز شریف سے نفرت نہیں ہے، کوئی اس موجودہ سسٹم سے نفرت نہیں ہے، یا اس سے ملک ریاض کو مایوسی نہیں ہے. وہ ایک جملہ تھا غالباً حامد میر صاحب کا، ملک ریاض سب کو کانا کرتا ہے، یا غالباً شاید یہ عمران خان کا ہی تھا. تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ سسٹم کیسے چلے گا، اس لیے یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک آفر ہوئی ہے فضل الرحمان کو، کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آفر ہوئی ہے فضل الرحمان کو. فضل الرحمان کو سسٹم نے، کس نے کی، کون انڈیویجولی ملا، کتنی بار ملا، کیا ہوا، کیسے آفر کی گئی، کیا بتایا گیا، کیا موقع تھا، کون سی عمارت ٹوٹ رہی تھی، سائٹ پہ رکھیں. فضل الرحمان کو سسٹم نے آفر کی ہے واپس آ جائیں، سسٹم کا حصہ بنے. اور فضل الرحمان کو آفر کی گئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. کیا فضل الرحمان، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے عرض کیا تھا صبح، کیا فضل الرحمان یہ تمام چیزیں کر لینے کے بعد کہ DGSPR کی تقریر کے جملوں کا حوالہ دے کر ہمیں پتہ ہے تم کتنے سیاست میں اترے ہوئے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تقریر کا جو انہوں نے اکیڈمی میں کی تھی، ایئر فورس اکیڈمی میں، اس تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے، آئین کے آرٹیکل بتانے کا حوالہ دیتے ہوئے فضل الرحمان نے جس طرح سے جواب دیا ہے، تو فضل الرحمان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت وہ سیاست جسے پاکستان کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سیاست کیا ہے. یہ نواز شریف کو نہیں سمجھ میں آ رہا. ووٹ کو عزت دو والی بات نواز شریف نے ایسے پرچی بنا کے پھاڑ کے تشریف ہپ پاکٹ میں رکھ لی، جو وہ کہتے ہیں نا تشریف کے نیچے رکھ لی، اس پہ بیٹھ گئے. میاں نواز شریف صاحب نے ہپ پاکٹ میں رکھ لی وہ پرچی پھاڑ کے، ووٹ کو عزت دو والی. تو یہ کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، فضل الرحمان جو ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت زبان خلق، نقارہ خدا کیا ہے، یہ فضل الرحمان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے.
میرا نہیں خیال کہ فضل الرحمان اس آفر کو قبول کریں گے، لیکن چانس ہے، سسٹم رام کر سکتا ہے. سسٹم رام کر لے گا تو فضل الرحمان کی سیاست کی خودکشی ہوگی. اب اس وقت یہ جو آپ کو خبریں مل رہی ہیں، ہمارے دوست شاہد اسلم بھی بتا رہے تھے نا، روحانی شخصیت، تپسیا، روحانی شخصیت، گرو، مختلف چیزیں، اشارے ہیں، یہ سب کے سب بہت تیز ہے. پاکستان کی پالیٹکس کا پیس اس وقت بہت تیز ہے. دیکھیے، ہمیشہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے کہتے ہیں 3 چیزوں کے بل پر، ملٹیپل چیزیں لیکن مینلی 3 چیزوں کے بل پہ رول کیا ہے. ایک، عوام کی سپورٹ مل جاتی ہے. 2، عدالت سے سپورٹ مل جاتی ہے، وہاں سے مہر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے چلے گا. اور ڈالر آ جاتے ہیں یا ڈالر ہوتے ہیں. اب اس وقت جو ہے، کیا عدالت کی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. کیا عوام کی سپورٹ ہے اس وقت؟ نہیں. کیا ڈالر ہیں اس وقت؟ نہیں. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سب چیزوں کا بندوبست ہو جائے گا. جو بندوبست ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جز وقتی انتظام، کل وقتی انتظام نہیں ہوتا. کیا چل پائے گا؟ نہیں. تو ایسے تو نہیں چل پائے گا. اب یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، یہ چیزیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 10، 12، 15 دن، چلیے میں 10، 12، 15 دن کی بات نہیں کرتا، میں کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہ اتنے دن، خبر آتی ہے تو میں دے دیتا ہوں. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں 26 مئی کو، تو 15 دن کا مطلب ہے ہم کچھ 10 جون کے آس پاس تک کی بات کر رہے ہیں. تو 15 جون کی تو پہلے ہی بعض لوگ جو ہے وہ وعید سنا رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں. دیکھیے کیا بنتا ہے، کیونکہ سسٹم جو ہے اس کے اعصاب تڑخ رہے ہیں، کریکس آ رہے ہیں. یہ ٹک پائے گا بہت مشکل ہے. جب اعصاب کی جنگ ہوتی ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ تمام کی تمام صورتحال. اس صورتحال میں نگاہیں، وہ جو ہوتا ہے نا، پلک نہ جھپکی جائیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور پھر اس کے بعد پریشر، بیانات، رابطے، ٹیمپریچر ہائی، عدالت سے جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں اگلے کچھ دن انتہائی ہنگامہ خیز ہیں. جون کی گرمی کچھ نہیں ہے جو اس سسٹم میں، اس صورتحال میں گرمی ہے. جون کی گرمی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کافی کچھ ہونے جا رہا ہے. اتنا کچھ کہ اس کو پریڈکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات نکالے، الہی آمین. آخر میں انور مقصود صاحب، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، انہوں نے ایک نظم پڑھی اپنے اس بین الاقوامی دورے میں. اس نظم کو ہم اس وقت انٹرنیٹ پہ ہر جگہ سن رہے ہیں. انور مقصود صاحب نے نظم پڑھی، پولیس حیران اس گلی میں ہے، ایک گھمسان اس گلی میں ہے. پولیس حیران اس گلی میں ہے، ایک گھمسان اس گلی میں ہے. کیا خبر ان محل نشینوں کو، محلوں میں رہنے والوں کو کیا پتا، کیا خبر ان محل نشینوں کو، قوم کی آن اس گلی میں ہے. زمان پارک پر نظم ہے، قوم کی آن اس گلی میں ہے. انور مقصود صاحب جو ہیں وہ آگے کہتے ہیں، میں جو کافر ہوں اس گلی باہر، میرا ایمان اس گلی میں ہے، اور ایک بار مجھ کو جانے دو. انور صاحب کہتے ہیں، اور ایک بار مجھ کو جانے دو، میرا عمران اس گلی میں ہے. یہ انور مقصود صاحب کی نظم، جس طرح کی اس کو پذیرائی اس ہال میں ملی، جس طرح کی اس نظم کو پذیرائی اس وقت ہر جگہ مل رہی ہے، تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس انتہائی کشیدہ صورتحال میں، جہاں عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اعلیٰ ترین عہدیداروں کو، سب کو للکار رہے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی بار بار بتایا ہے، عمران خان غلط ہیں، 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور عمران خان سے کوئی بات، کوئی ڈیل، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. رؤوف حسن صاحب اس صورتحال میں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ، یعنی جو آپ کو نون لیگ کے حامی صحافی نظر آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے گا، ہر حال میں مانگے گا. رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں معافی مانگی جائے گی، لیکن ہم سے مانگی جائے گی. دونوں طرف سے یہ دعویٰ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے. آخر میں آپ کو احمد فرحاد کو یاد کرتے ہوئے بتا دوں، احمد فرحاد نے کہا تھا، کہا گیا ہے، سنا گیا ہے،
کہا گیا ہے سنا گیا ہے کوئی نہ بولے، زباں درازوں کو مشورہ ہے کوئی نہ بولے، ہر ایک لب پر سوال کرتی خاموشیاں ہیں، ہر ایک لب پر سوال کرتی خاموشیاں ہیں، بس ایک ڈر ہے جو بولتا ہے کوئی نہ بولے، کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا، سنیں، کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی نہ بولے، یہ چپ ہمارے نصاب کا لازمی سبق ہے، نصاب کریکولم، یہ چپ ہمارے نصاب کا لازمی سبق ہے، ازل سے ہم نے یہی پڑھا ہے کوئی نہ بولے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔